दायाना इज़्तिराब के मुहर्रिकात पर तफसीली नज़र। आइए अब इन अवामिल और मुहर्रिकात पर ज़रा तफसीली नज़र डालें जो उस हसीन ज़िंदगी को वजूद में लाने की बुनियाद बनते हैं और इसके हकीकी जौहर हैं। ये मुहर्रिकात जैसा कि ऊपर मालूम हुआ है बुनियादी तौर पर 4 हैं। फरीज़ा रसालत का शदीद तरीन एहसास। अवलीन मुहर्रिक जो हमा वक्त दाई को तबलीग हक़ के लिए तड़पाता रहता है और वो अपने फरीज़ा का शदीद तरीन एहसास है। आपके गैर मामूली इज़्तिराब व फ़िक्र को देखकर खुदा बार बार आपको तसल्ली देता है, ए रसूल, आप पर यह ज़िम्मेदारी हरगिज़ नहीं कि आप किसी के दिल में हदायत डाल दें। आप पर जो कुछ ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ ये है कि आप हक़ की दावत पहुँचा दें। इन्ना अलैका इल्लल बलाग, आपके ज़िम्मा तो सिर्फ़ दीन को पहुँचा देना है और आपने ये काम बहुस्न खूबी अंजाम दिया। अब अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो आप पर इनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अल्लाह खुद उनसे समझ लेगा कि ये दुनिया में क्या करते रहे हैं और वो हर एक के अमल का ठीक ठीक बदला देने वाला है। आपका फरीज़ा तो सिर्फ़ इस कदर है कि आप उनको अंजाम बद से ख़बरदार कर दें और नेक अंजाम की खुशखबरी सुना दें। वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल फुरकान, आपको हमने महज इसलिए भेजा है कि आप अंजाम नेक की खुशखबरी सुनाएं और अंजाम बद से डराएं। लेकिन इन तमाम तसल्लियों के बावजूद आपका हाल ये है कि आप खुदा से भटके हुए नादान इंसानों की हदायत के लिए घुले जाते हैं और आपकी फ़िक्र व इज़्तिराब में कोई कमी नहीं आती। गुमराही से बचाने और हदायत की तरफ बुलाने का शौक़, तड़प और वलवला इस हद तक बढ़ा हुआ है कि हज़रत अबू हुरैरा की रवायत के मुताबिक जब आप अपने चचा अबू तालिब को बिस्तर मर्ग पर देखते हैं तो एहसास फ़र्ज़ और शौक़े हदायत से बेताब होकर सोज़ में डूबी हुई दिलगीर आवाज़ में धीरे से कहते हैं, चचा जान, आप अब भी कलमा तौहीद पढ़ लीजिए, मेरे कान ही में आहिस्ता से कह दीजिए। अगर आप इस वक्त भी कलमा तौहीद का इकरार कर लें तो खुदा के हुजूर में बड़ी अदालत में आपके ईमान की गवाही दूंगा। आखिरी हज के मौका पर इरफात के मैदान में ऊँटनी पर सवार तकरीबन 1.5 लाख के अजीम इज्तिमा को यकीनो इज़आन और जोशो जज्बे की पूरी कुव्वत से खुदा के अहकाम बताते और हदायतें देते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारी के एहसास का ये हाल है कि लोगों से पूछते हैं, कल क़यामत के दिन तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा कि मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया या नहीं। लोगों ज़रा मुझे जवाब दो, इस वक्त तुम क्या कहोगे? मजमा ने एक आवाज़ होकर कहा, खुदा के रसूल, हम गवाही देते हैं कि आपने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया, आपने रसालत का हक़ अदा कर दिया, आपने खरे खोटे की खूब नसीहत फरमा दी। मजमा के इस इज्तिमाई शहादत और फ़ज़ा को लर्ज़ा देने वाली आवाज़ से भी आपको तस्कीन न हुई और आपने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए लोगों की तरफ झुकाई और फरमाया, ए खुदा, सुन तेरे बंदे क्या कहते हैं। खुदाया तू अपने बंदों की गवाही पर गवाह रहना। फिर फरमाया, खुदाया तू अपने बंदों की गवाही पर गवाह रहना। फिर तीसरी बार फरमाया, खुदाया तू अपने बंदों की गवाही पर गवाह रहना। खुदाया ये साफ साफ इकरार कर रहे हैं कि मैंने ठीक ठीक तेरा दीन उनको पहुंचा दिया। और एक बार आपको एहसास फ़र्ज़ ने फिर झंझोड़ा कि नामालूम उम्मत के कितने अफराद अब भी मौजूद ना हों और इन तक आपकी बात न पहुँचे। तो आपने हाज़रीन को वसीयत फरमाई, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो उन तमाम लोगों को जो यहाँ मौजूद नहीं हैं मेरी बातें पहुँचा दें। और ये आपकी इस शिद्दत एहसास का तोफ़ैल है कि 1400 बरस से बराबर ये पैगाम उन करोड़ों इंसानों को बराबर पहुँच रहा है जो उस दिन इरफात में मौजूद ना थे।
ذمہ داری کے شدید ترین احساس کی جو مثال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اس سے پہلے نہ آسمان کی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ اولاد آدم نے کبھی سنی، اور نہ آئندہ اس کی توقع ہے۔ نزا کا عالم ہے، درد کی تکلیف سے مضطرب ہیں، کبھی چادر منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی الٹ دیتے ہیں۔ اسی غیر معمولی اضطراب میں حضرت عائشہ نے سنا، زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں: یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ کے پاس چند اشرفیاں رکھوائی تھی۔ اسی بے چینی کے عالم میں ایک بار فرمایا، عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ عائشہ وہ اشرفیاں خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ رضائے الہی کا بے پایاں شوق۔ دایانہ تڑپ کا دوسرا زبردست محرک رضائے الہی کا بے پایاں شوق ہے۔ یہ دایانہ کوششوں کا اصل سرچشمہ ہے اور ایسا زندہ محرک ہے جسے کبھی فنا نہیں۔ عمل کے ہزاروں محرک ہو سکتے ہیں، لیکن ہر محرک مزمحل ہو سکتا ہے، بے اثر ہو سکتا ہے، بلکہ فنا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی خوشنودی کا شوق صرف یہی ایک ایسا محرک ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نبی کی وفات کے وقت جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ دل شکستہ ہونے لگے اور غم کی ہجوم میں مختلف قسم کی کیفیتیں ان پر طاری ہونے لگیں، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حقیقت افروز تاریخی خطبہ دیا جو رہتی دنیا تک اسلامی قافلوں کے لیے بانگ درا ہے۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: اچھی طرح سن لو، جو کوئی محمد کی بندگی کر رہا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد اس دنیا سے جا چکے، اور جو کوئی خدا کی بندگی کر رہا تھا تو خدا زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ ان لفظوں میں آپ نے بڑی زبردست حقیقت بیان فرما دی ہے۔ اسلام نے کسی فانی چیز کو اپنا نصب العین نہیں بنایا ہے۔ اسلام کا نصب العین خدائے واحد کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ابدی نصب العین ہے جسے کبھی فنا نہیں۔ خدا کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ نیند، نہ اس پر کبھی غفلت طاری ہوتی ہے اور نہ بے ہوشی۔ وہ کسی وقت بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک ایسے زندہ جاوید خدا کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لینے کے بعد آدمی کا جوش عمل اور ولولہ کار اسی وقت سر پڑ سکتا ہے جب وہ کسی طرح خود ہی اس نصب العین سے غافل ہو جائے یا خدا کے یقین سے محروم ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان ہے۔ وہ اعمال کی ترازو کو اونچا نیچا کرتا رہتا ہے۔ رات کے اعمال دن نکلنے سے پہلے پہلے اس کی جناب میں پیش ہو جاتے ہیں، اور اسی حقیقت کو قرآن پاک نے 2 لفظوں میں اس طرح واضح کیا ہے: لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، البقرہ۔ اسے نہ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ طائف والوں کو پیغام حق سنانے کے بعد جب آپ لہولہان اور غم سے نڈھال واپس ہوئے تو راہ میں آپ نے خدا سے دعا کی۔ اس دعا کو پڑھیے، اس کے ایک ایک لفظ سے یہ حقیقت ٹپکتی پڑتی ہے کہ رسول خدا کے دل میں ایک ہی شوق سمایا ہوا ہے کہ مجھ سے میرا پروردگار خوش ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو تو سب کچھ گوارا ہے۔ اگر پروردگار راضی ہے تو نہ کسی کا دکھ اور تکلیف کی شکایت ہے، نہ کسی کے ظلم اور زیادتی کی پرواہ ہے۔ آپ اپنے خدا سے فریاد کرتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو میرے ساتھ درشتی اور سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تیری طرف سے مجھے عافیت مل جائے تو میرے لیے اس میں زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں
تیری ذات کے نور کی جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات سدھر جاتے ہیں، اور اس سے مجھے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عذاب کا مستحق بنوں۔ میں تیری ناراضی دور کرنے میں لگا رہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ خدایا تیرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں۔ انسانیت کا سچا درد۔ خدا کی خوشنودی کو نصب العین قرار دینے والا کبھی خدا کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ رضائے الہی کی طلب اور بندگان خدا سے محبت یہ ایک ہی کردار کے دو پہلو ہیں۔ بندگان خدا سے بے پایاں محبت اور انسانیت کے سچے درد کی جو بے مثال اسوہ نبی نے چھوڑا، وہ رہتی زندگی تک دایان حق کے لیے مشعل راہ ہے۔ گمراہ بندوں کے غم میں گھلنا، ان کی گمراہیوں پر کڑنا اور ان کو خدا کے غضب اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تڑپنا اور ان کی ہدایت کے لیے غیر معمولی حریص ہونا، داعی اعظم کی دایانہ زندگی کے وہ جوہر ہیں جن کی ایک رمق بھی امت کو مل جائے تو دن کا سکون اور رات کا آرام حرام ہو جائے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں احد سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ فرمایا، عائشہ، تمہاری قوم قریش سے مجھے بہت تکلیفیں پہنچی، لیکن عقبہ کا دن میری زندگی کا سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ دعوت اسلامی کے ساتھ مکہ والوں کے پیہم، ظلمانہ سلوک اور مسلسل انکار کا رویہ دیکھ کر جب آپ دل شکستہ اور مایوس ہو گئے تو آپ طائف والوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے، شاید کہ وہاں حق کا بیج جڑ پکڑے اور طائف والوں کے دل دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے جھکیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حق کی دعوت پیش کی، مگر ان بد نصیبوں نے اس کی قدر نہ کی اور وہاں کے سردار عبد یا لیل نے گنڈوں اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان سنگ دلوں نے پیغام رحمت کے جواب میں رحمت عالم پر پتھر برسائے۔ آپ لہولہان ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو آپ اٹھے اور غم سے نڈھال اسی پریشانی میں وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب قرن الثعالب میں پہنچے تو کچھ غم ہلکا ہوا۔ آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ حضرت جبریل نے آپ کو پکارا، یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے رحمت کے پیغام کا جو جواب دیا اور جو سلوک آپ کے ساتھ کیا، خدا نے سب سنا اور دیکھا، اور خدا نے ان سنگ دلوں پر غضبناک ہو کر یہ پہاڑوں کا نظم سنبھالنے والا فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اور پہاڑوں کے فرشتہ نے رسول کو پکارا، سلام کیا اور پھر بولا، اے محمد، ان سنگ دلوں نے پیغام حق کا جو جواب دیا اور جو کچھ آپ سے کہا اور جو ظلمانہ برتاؤ کیا آپ کے ساتھ ہوا، سب خدا نے دیکھا اور سنا۔ میں پہاڑوں کے انتظام پر مامور ہوں، آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس اور جبل احمر کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہ بدبخت ان کے بیچ میں پس کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ رحمت عالم نے یہ سن کر جواب دیا، نہیں، مجھے اپنی قوم میں پیغام حق پہنچانے کا موقع دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہی کے قلوب ہدایت کے لیے کھول دے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ہدایت قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد پر جا رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ رسول اللہ نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ وہ بولے، ہم مسلمان ہیں۔ وہاں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی اور ایندھن ڈال کر آگ بھڑکا رہی تھی۔ جب آگ کی لپٹ تیز ہوتی تو وہ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے دور ہٹا لیتی۔ پھر وہ آپ کے پاس آئی اور بولی، کیا آپ خدا کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک میں خدا کا رسول ہوں۔ عورت نے کہا، کیا خدا ارحم الراحمین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر بولی،
کیا خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچوں پر ہوتی ہے؟ آپ نے جذبے کے ساتھ فرمایا، بے شک خدا اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی کہ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑوں پر ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ماں تو کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی۔ یہ سنتے ہی رحمت عالم نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور یقین میں ڈوبی ہوئی آواز میں فرمایا، خدا ہرگز کسی کو عذاب میں نہیں ڈالے گا مگر جو سرکش اور متکبر بن کر اس کی توحید کا انکار کر دے۔ مکی زندگی میں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کو شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دو، اور انہی دنوں ایک ہوشربا قحط نے مکہ کو آ گھیرا، ایسا قحط کہ قریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے، بچے بھوک میں بلبلاتے اور بڑے ان کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ جاتے۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو، جن کے پہنچائے ہوئے زخم ابھی بالکل تازہ تھے، اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا اور ابو سفیان اور صفوان کے پاس 500 دینار بھیج کر یہ کہلوایا کہ یہ دینار قحط کے مارے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر، دایانہ جذبہ میں جان ڈالنے والا اور اس کو ثبات بخشنے والا اہم ترین محرک فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر ہے۔ یہی انسان کا سب سے اہم مسئلہ ہے، یہی اسلام کی جان ہے۔ اسی کی خاطر خدا نے کتابیں نازل فرمائیں اور اسی کی خاطر رسول بھیجے، اور یہی غیر معمولی فکر نبی کو ہر وقت بے قرار رکھتی ہے۔ یہ حقیقت سورج سے زیادہ روشن اور موت سے زیادہ یقینی ہے۔ آخرت کی فلاح کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات پا جائے اور جنت کی بے بہا نعمت و سکون سے سرفراز ہو۔ ترجمہ: جس کسی سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اور خدا کا رحم ہو گیا، اور یہ ایک کھلی کامیابی ہے۔ ترجمہ: جو کوئی آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور بہشت میں داخل کر دیا گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ زندگی کی منزل بہرحال آخرت ہے، یقین کرنے والوں کے لیے بھی اور یقین نہ کرنے والوں کے لیے بھی، اور انسان چاروں ناچار اس منزل سے قریب تر ہو رہا ہے۔ آخرت میں انسانی زندگی بالیقین دو انجاموں سے دوچار ہوگی، یا دائمی سکھ ہوگا یا دائمی دکھ، خدا کی رضا ہوگی یا خدا کا غضب۔ اس حقیقت پر یقین رکھنے والا اور اس فلاح کی فکر کرنے والا یہ کیسے گوارا کر سکے گا کہ اس جیسے گوشت پوست کے دکھ سکھ کا احساس رکھنے والے انسان اس فلاح سے محروم رہیں اور ہمیشہ کی تباہی مول رہیں، جبکہ انہی انسانوں میں اس کی عزیز ترین اولاد بھی ہے، محبوب ترین بیوی بھی ہے، شفقت کرنے والے ماں باپ بھی ہیں، سہارا دینے والے اہل خاندان بھی ہیں، شہر اور ملک کے وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ مل کر اس نے زندگی گزاری، جن سے اس کا انسانی رشتہ ہے اور جو اسی کی طرح جان رکھتے اور تکلیف و راحت کا احساس کرتے ہیں۔ یہ چار جوہر یعنی: نمبر 1، فریضہ رسالت کا شدید ترین احساس، نمبر 2، رضائے الہی کا بے پایاں شوق، نمبر 3، انسانیت کا سچا درد، نمبر 4، فلاح آخرت کی غیر معمولی فکر۔ نبی کی دایانہ زندگی کو انتہائی حسین و دلکش بناتے ہیں، اور وہ دایانہ تڑپ اور اضطراب پیدا کرتے ہیں جس پرسکون و اطمینان کی ساری متاع قربان ہے، لیکن نبی کی یہ جمودنا آشنا اور جوش عمل سے بیتاب زندگی بے ہنگم اور منتشر نہ تھی، بلکہ انتہائی مرتب، منظم اور سوچی سمجھی تھی۔ آپ محض جوش عمل کے پیکر ہی نہ تھے، بلکہ انتہائی ہوش مند، حکیم اور مفکر و مدبر بھی تھے۔ نبی کے دایانہ اوصاف۔ ان چار بنیادی جوہروں کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایانہ کردار ایک طرف غیر معمولی جوش و اضطراب
اور سوز و گداز کا آئینہ دار تھا، تو دوسری طرف ہوش و حکمت، تدبر و تنظیم کے کچھ ایسے نمایاں اوصاف سے بھی آراستہ تھا جو اخلاص عمل، حکمت تبلیغ، حسن تدبیر اور سلیقے کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ان اوصاف کو ہم داعیانہ اوصاف کہتے ہیں۔ یہ اوصاف 7 عنوانوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 داعی اللہ، نمبر 2 کامل نمونہ، نمبر 3 حکمت و سلیقہ، نمبر 4 اجتماعی جد و جہد، نمبر 5 صبر و ثبات، نمبر 6 قربانی اور جان نثاری، نمبر 7 استعانت و استغفار۔ داعی اللہ، نبی کے داعیانہ کردار کا اولین امتیاز یہ تھا کہ آپ داعی اللہ تھے، یعنی صرف اللہ کی طرف دعوت دینا ہی آپ کا مقصود حیات تھا۔ خدا کے سوا کسی اور کی طرف بلانا کبھی کسی مرحلے پر بھی آپ کا مقصود نہیں رہا۔ زندگی بھر آپ خدا کے بندوں کو خدا کی بندگی کی طرف بلاتے رہے اور آپ اس کا مخلص بندہ بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہے۔ خدا کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ الاحزاب۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر۔ اس آیت میں نبی کا منصب ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس منصب پر خدا کے اذن سے وہ مامور ہوتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوڑ دھوپ کا اصل مقصود جو خدا کی رضا کو بنا رکھا ہے، اور ہر مقصد سے رخ پھیر کر صرف خدا کی طرف بندگان خدا کو بلا رہے ہیں، تو یہ نصب العین انہوں نے اپنے لیے خود متعین نہیں کر لیا ہے، بلکہ خدا نے ہی نبی کو اس منصب پر مامور کیا ہے، اور اسی کا یہ حکم ہے کہ نبی خدا کے بندوں کو خدا کی طرف دعوت دے۔ نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو یقین بڑھتا جائے گا کہ خدا کے داعی کو صرف داعی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ نبی زندگی بھر خدا کے بندوں کو خدا ہی کی طرف بلاتے رہے۔ وطن، قوم، نسل، زبان یا کوئی فرقہ و جماعت یا کوئی خاندان اور قبیلہ ہرگز نبی کا مقصود نہیں ہوتا۔ آپ نے ان میں سے کسی چیز کی طرف کبھی کسی کو نہیں بلایا۔ آپ کبھی کسی مرحلے پر بھی داعی الی القوم، داعی الی الوطن یا داعی الی الجماعت وغیرہ نہیں رہے۔ نہ کبھی محض دنیوی اقتدار، قومی ترقی، ملکی خوشحالی یا مادی برتری آپ کا نصب العین رہا ہے۔ بلا شبہ یہ چیزیں اگر دین کی خاطر ہوں تو نہ صرف یہ کہ قابل نفرت نہیں ہیں بلکہ محمود ہیں، اور مومن ان کے لیے بھی جد و جہد کرتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا داعی کبھی یہ دعوت لے کر نہیں اٹھتا کہ آپ دنیوی ترقیاں حاصل کریں اور محض سیاسی غلبہ حاصل کریں۔ یہ چیزیں مومن کا نصب العین ہرگز نہیں ہو سکتی۔ قریش نے خدا کے داعی سے درخواست کی کہ آپ ایک خدا کی طرف دعوت دینے کی بات چھوڑ دیں، اور آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنی سرداری اور بادشاہت دے دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے بادشاہت اور سرداری نہیں چاہیے۔ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو تو میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گہرائیوں میں یقین پیوست تھا کہ خدا کے بندوں کا نصب العین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ وہ خدا سے بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا کی طرف بلائیں، اس کا فرمانبردار اور اطاعت گزار بنائیں، اور انہیں صرف خدا کی رضا کے لیے جینا اور مرنا سکھائیں۔ تمام خزانوں کا مالک، تمام بھلائیوں کا سرچشمہ اور اقتدار کا مرکز صرف خدا ہے، لہٰذا خدا کے بندے بن کر اور اس کی بندگی بجا لا کر ہی زندگی کی عظمت اور حقیقی سکون و اطمینان سے بہرہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی شاہد ہے کہ یہی یقین آپ کی داعیانہ زندگی کا امتیازی جوہر تھا، اور یہی وہ بنیادی وصف تھا کہ خدا نے آپ کو تمام عالم کا ہادی اور رہنما بنایا، اور آج بھی دکھی انسانیت اگر سکھ پا سکتی ہے تو صرف اسی کلمہ توحید کے آفاق گیر سائے میں۔ زندگی سے فیض یاب ہونے
اور دونوں جہان میں فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی راہ صرف یہ ہے کہ خدا کے بندے خدا پرستی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی تعمیر کریں اور صرف اسی کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ یہی ایک یقینی مرکز ہے جس پر پوری انسانیت کو متحد کیا جا سکتا ہے، اور اسی مرکز پر جمع ہو کر انسانیت سکون پا سکتی ہے۔ وطن، قوم، نسل، قبیلہ، زبان، کلچر، کسی بھی چیز کا یہ مقام نہیں کہ وہ مسلمانوں کا نصب العین بن سکے۔ ان چیزوں کا تو خیر سوال ہی کیا۔ نبی کی زندگی تو یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان لانے والوں کا نصب العین خود اسلامی جماعت بھی نہیں ہے۔ جماعت بھی اصل مقصد کو حاصل کرنے کا ایک لازمی ذریعہ ہے، بجائے خود کوئی مقصود ہرگز نہیں۔ خدا کے بندے بن کر ہی خدا کی زمین میں زندگی کی قدر و عظمت جان سکتے ہیں، اور دنیا اور اس کے سارے وسائل کو اپنی زندگی کی حقیقی تعمیر میں لگا کر فلاح یاب ہو سکتے ہیں۔ نبی کی زندگی اسی فکر و عمل کی زندہ جاوید مثال ہے۔ عرب کی سرزمین میں آپ کے اس اعلان کی گونج اب بھی ہر سال سنی جا سکتی ہے۔ ترجمہ: میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میری زندگی اور موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کے حضور سر اطاعت خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ کامل نمونہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کی زندگی ہے۔ آپ اپنی دعوت کا کامل نمونہ تھے، جو کچھ دوسروں کو بتاتے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے، اور اپنی عملی زندگی سے اپنے پیغام کے حق ہونے کی گواہی دیتے۔ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تو خود سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کرتے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الْإِنْعَامِ، اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ داعی اپنی دعوت کا کامل نمونہ اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کو اپنی دعوت پر یقین کامل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال یقین کی دولت حاصل تھی، اس لیے آپ ہر لالچ، خوف، مصیبت اور آزمائش سے بے نیاز ہو کر اس جرأت اور یقین کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے کہ سننے والے مسحور ہو جاتے اور ان کے دل گواہی دیتے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بات آپ کے دل سے نکلتی، اس لیے ان کے دل پر اثر کرتی، اور جب وہ آپ کو دیکھتے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا عمل بھی گواہ ہے، تو قبول حق کے لیے ان کے دل کھل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی سماجی زندگی اور آپ کے معاملات سب گواہ تھے کہ آپ اپنی تعلیمات میں سچے ہیں۔ آپ دوسروں سے جو کچھ مطالبہ کرتے ہیں اس سے زیادہ خود عمل کرتے ہیں۔ 23 سالہ مبارک زندگی میں لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، بھانت کے الزامات لگائے، لیکن اس طویل مدت میں کسی ایک زبان سے بھی یہ اعتراض نہیں سنا گیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ قول و عمل کی اس مطابقت ہی کی برکت تھی کہ لوگ بے اختیار آپ کی طرف کھینچتے، اور جو بھی قریب آتا وہ آپ کی مبارک زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، الا یہ کہ اس نے اپنی طرف اپنی فطرت ہی مسخ کر لی ہو۔ یہی صورتحال دیکھ کر مکہ کے مشرکین آپ کو کاہن، جادوگر اور شاعر جیسے القابات سے یاد کرتے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو آپ کے قریب آنے اور آپ کی باتیں سننے سے روکتے۔ ان کو بجا طور پر یہ خدشہ ہوتا کہ جو بھی قریب جائے گا وہ اس شمع کا پروانہ بن کر اسی کے گرد طواف کرنے میں مگن ہو جائے گا اور پھر لوٹ نہ سکے گا۔ آپ نے خدا کے بندوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا تو خود عبادت کی وہ اونچی مثال قائم کی جس کی کامل اتباع بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ رات بھر خدا کے حضور کھڑے رہتے، پیروں میں ورم آ جاتا، جان نثار کہتے، حضور آپ نے
خدا نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ جواب دیتے، افلا اکونا ابداً شکورا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر! شکر گزار بندہ بننے کی کیسی تڑپ تھی! آپ کی عظمت کا راز ہی یہ ہے کہ آپ نے خدا کے بندوں کے سامنے زبان سے جو کچھ کہا اس پر ایسا عمل کیا کہ خدا نے رہتی زندگی تک کے لیے امت کو ہدایت فرمائی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ الاحزاب۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ خدا کی رضا اور آخرت کی کامرانی حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا جائے اور اس کی کامل پیروی کی جائے۔ خدا نے قرآن میں بندوں کے لیے جو دین اتارا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے امت کو بتا دیا کہ تمہیں اس طرح عمل کرنا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ امت کے سب سے بہتر گروہ نے آپ کی اتباع اور پیروی کا حق ادا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے صحابہ کے دور کو سب سے بہتر دور قرار دیا ہے، اور امت کو وصیت فرمائی ہے کہ میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت یاب ہوگے۔ یہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حقیقت کی گواہی ہے کہ رسول کے ساتھی اور آپ کے بعد اسلام کی دعوت دینے والا یہ بہترین گروہ اپنی دعوت کا کامل نمونہ تھا، اور ان کی زندگیاں اسلام کی سچی تصویر تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب لوگ آپ کو اور آپ کے پاکیزہ ساتھیوں کو دیکھتے تو ان پر اسلام کی حقیقت کھل جاتی۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ دین حق کو اپنانے سے کیسا کردار بنتا ہے، کیسی قابل رشک خانگی زندگی بنتی ہے، کیسا اعلیٰ سماج بنتا ہے، اور کیسا مثالی نظام تہذیب و تمدن وجود میں آتا ہے، جس میں عدل ہے، مساوات ہے، بامی ہمدردی اور خیرخواہی ہے، خلوص و محبت ہے، تعاون اور سلوک ہے، سکون و اطمینان ہے، اور کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی کپٹ نہیں، کسی کے لیے کسی کے دل میں کوئی نفرت نہیں، نہ کسی کا استحصال ہے اور نہ کسی کی تحقیر و تذلیل۔ تو ان کے دل پکار اٹھتے کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور یقیناً ان کا دین سچا ہے۔ اور یہ بھی قول و عمل کے اتحاد اور اسلام کے کامل اتباع کا ہی نتیجہ تھا کہ 23 سال کی مختصر مدت میں تاریخ کا وہ بے مثال تہذیبی انقلاب آیا جس پر انسانیت رہتی زندگی تک فخر کرتی رہے گی، اور 3/4 عرب نے اس عظیم رسول کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھا جو اپنے پیش کیے ہوئے دین کا کامل نمونہ تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ حکمت و سلیقہ۔ دنیا کے ہر کام کے لیے حکمت و سلیقہ ایک اہم ضرورت ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے حکمت و سلیقے کی اہمیت یہ ہے کہ خدا نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت و سلیقہ کے ساتھ دعوت دیجیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ میں حکمت و سلیقہ کا جو اہتمام فرمایا وہ خاتم نبوت ہی کا حق ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ جاننا اور سمجھنا چاہیں کہ قرآن کی اس ہدایت کا منشا کیا ہے اور حکمت کا مفہوم کیا ہے، تو اس کا ایک ہی صحیح اور یقینی طریقہ ہے کہ داعی اعظم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ جس طرح انجام دیا وہی حکمت ہے۔ دعوت و تبلیغ کی حکمت کو پانے کا ایک ہی اطمینان بخش ذریعہ ہے کہ آپ کی دعوتی زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے اور بار بار مطالعہ کیا جائے۔ آپ کی دعوتی زندگی ہی میں حکمت کی صحیح تفسیر ہے۔ آپ کی پاکیزہ زندگی سے بے نیاز ہو کر
حکمت کی ہر تفسیر حکمت نہیں دلالت اور گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا، خدا کی نگرانی، حفاظت اور رہنمائی میں انجام دیا۔ خدا نے ہر طرح کی لغزش اور خطا سے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ نے خدا کی منشا اور ہدایت کے مطابق اس فریضہ کو انجام دیا اور اس سلسلے میں اعلیٰ ترین حکمت اور سلیقہ کا حق ادا کیا۔ حضور کی دعوتی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دعوت و تبلیغ کے فریضے کے تقدس اور عظمت کا پورا احساس تھا۔ آپ انسانی نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے، مخاطب کے جذبات و احساسات کا بھی خیال رکھتے اور موقع محل کو بھی نگاہ میں رکھتے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہتی کہ کس سے کیا کہنا ہے، کس انداز میں کہنا ہے، کس رخ سے کہنا ہے۔ آپ خیال رکھتے کہ مخاطب میں بیزاری اور اکتاہٹ پیدا نہ ہو، دعوت سے بے پرواہی اور اس کی تحقیر کا جذبہ نہ ابھرے، وہ اسے اپنی سب سے قیمتی دولت اور سب سے اہم ضرورت سمجھ کر قبول کرے اور اسے اپنی ہی چیز تصور کرے۔